الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاش گویم آنکہ در دل مضمر است۔ فاش گویم آنکہ در دل مضمر است، یہ کتابیں نیست چیز دیگر است۔ محترم مقام جناب صدر ضلع سری نگر گاندربل میرا الدین صاحب، پیر سیف اللہ صاحب، مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب، ڈاکٹر صاحب، بزرگ حضرات، عزیز جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مقدس تقریب کا افتتاح صدر ضلع محترم میرا الدین صاحب نے کیا اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ اس مجلس کے انعقاد کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو درس قرآن کے موضوع کے تحت محترم فاروقی صاحب نے خطاب کیا، وہ آپ سب نے توجہ سے سنا اور بہت ہی متاثر کن خطاب تھا، عالمانہ انداز کا۔ قرآن اور احادیث اور دینی کتب کا حوالہ دے کر جو انہوں نے درس قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، میں ان دونوں صاحبان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے ان سب حضرات کو نوازے۔ میں اس مقدس محفل کے اختتام پر آپ سے عرض کروں گا کہ شعبان کی آخری تاریخ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم پر ایک مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے، اور وہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر الصبر والمواساة، کہ اس مہینے کی وہ صفتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک باز ساتھیوں کے آگے دہرائی ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ۔ اب اللہ تعالیٰ جن کو توفیق بخشے گا روزہ رکھنے کی، تو وہ سحری کھائیں گے اور پھر افطار کے وقت تک وہ نہ پانی پئیں گے اور نہ کوئی غذا کھائیں گے۔ یہ آج کے دنوں میں 16 گھنٹوں کا صبر ہو،
16 घंटे सब्र करना। ये बड़ा कठिन मरहला है, लेकिन अहल ईमान के लिए ये बहुत आसान बनता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत की फलाह के लिए ये फरीज़ा अंजाम देने का आज़म करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र बख्शता है, सब्र से नवाजता है। और दूसरी सिफत है इस महीने की मवासा, हमदर्दी। आम लोगों के साथ हमदर्दी की जाए। गरीब हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, मोहताज लोग हैं, उनके लिए हमारे दिलों में जज्बे हमदर्दी पैदा हो जाना चाहिए और जिस तरह मुमकिन हो सके उनको हम दस्तगीरी करें, मदद करें और उनकी हाजात को पूरा करें और उनकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। ये वो महीना है, जैसे भी फारूकी साहब आपको बता रहे थे, कि इस महीने को जो अज़मत हासिल है, तक़द्दुस हासिल है, वो है इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीही कुरान, ये रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है। इस कुरान के नज़ूल की वजह से इस महीने को ये तक़द्दुस और अज़मत हासिल है। और ये रोज़ा जो हम रखते हैं, ये इस किताब के नुज़ूल का शुक्रिया है। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें हिदायत का पैगाम भेजा और इस महीने को तक़द्दुस बख्शा, एहतराम बख्शा इस किताब के नुज़ूल से। तो ये रोज़ा इसीलिए रखा जाता है ताकि इसके शुक्र का हक़ अदा किया जाए और अल्लाह ताला की किबरियाई का इजहार किया जाए। और रोज़ा रखने के बाद जो ईद हम मनाते हैं, ईद इसीलिए हम मनाते हैं, ये खुशी है, जश्न है अहल ईमान की तरफ से कि हमको अल्लाह ताला ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हवाले नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमको रस्म रिवाज के हवाले नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के गाफिल और जाहिल लोगों के हवाले नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमको तागूती क़ुव्वतों के हवाले नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमको हिदायत बख्शी है और अपनी हिदायत के साए तले वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी गुज़रे ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और मौत के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। तो वही हम इसीलिए हम ईद मनाते हैं, ये जश्न है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान इसकी पहली सिफत है, इस किताब की पहला नाम है। कुरान करा यकरऊ से निकला है, इसका माना है पढ़ना। और ये किताब जो है, इसका कुरान इसलिए नाम रखा गया है अल्लाह की तरफ से कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आज भी जब आप जायज़ा लेंगे पूरी दुनिया में तो आप देखेंगे तौरात, इंजील और सहीफ़ इब्राहीम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारी किताबें अगर असल हालत में मौजूद भी हों, लेकिन उनके पढ़ने वाले उतने नहीं हैं जितने कि कुरान के पढ़ने वाले लोग। इसलिए कुरान, इसका नाम जो है वो इस्म बा मुसम्मा है, नाम भी है और इसका अमली सबूत भी है। ये किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। हुदल लिन्नास, और फिर इसकी दूसरी सिफत ये है कि ये तमाम दुनिया के लिए हिदायत है। इस बात से, इस नाम से आपको इस हकीकत का इदराक होना चाहिए, इस हकीकत को समझना चाहिए कि ये किताब किसी ख़ास कौम की मीरास नहीं है।
یہ کتاب صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ یہ دنیا کے سب انسانوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو وجود بخشا ہے اور اس کے لیے زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں اللہ نے، حتیٰ کہ جب یہ رحم مادر میں ہوتا ہے انسان تو 3 گہرائیوں میں، 3 اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ سب سے زیادہ جب یہ پیدا ہوتا ہے، جانوروں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ چلتا ہے پھرتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ جب پیدا ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے۔ اگر ماں اس کو گود میں نہ لے تو یہ مر جائے گا، اگر ماں اس کو دودھ نہ دے تو یہ مر جائے گا، اگر باپ اس کے لیے کمائے گا نہیں تو اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ کمزور ہے یہ، بہت کمزور، لیکن اس کے لیے ماں اور باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی ہے کہ وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن بچے کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد جب یہ چلنے کے لائق ہو جاتا ہے تو زمین کا فرش اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بچھا دیا ہے۔ اس کو ہوا کی ضرورت ہے، ہر 4 طرف سے اس کو ہوا ملتی ہے۔ اس کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین کے سینے سے اس کو پانی نکل آتا ہے اور وہ اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، دن کی روشنی ہے، چاندنی کی ٹھنڈک ہے رات کو، دن کا کاروبار ہے، تھکاوٹ ہے، رات کو نیند کا آرام ہے، جب یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں دینے والا انسان کو ہدایت نہیں دے گا، رہنمائی نہیں کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں جب انسان کو دیتا ہے تو انسان کو تو سب چیزیں جو ملی ہیں سب سے زیادہ ضرورت اس کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو آنکھیں جو دی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آنکھوں کا استعمال کیسے کیا جائے۔ زبان دی ہے، زبان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی زبان کا استعمال کیسے کیا جائے، کانوں کا استعمال کیسے کیا جائے، بازو کا استعمال کیسے کیا جائے، دماغ کا استعمال کیسے کیا جائے، معدے میں کون سی چیز ڈالی جائے اور کون سی چیز نہ ڈالی جائے، اور دنیا میں کیسے رہا جائے، انسان کو سیاست کا سبق کیسے پڑھنا ہے، کیسے برتنی ہے سیاست، تجارت کا طریقہ کیا ہو، معاشرتی زندگی کا طریقہ کیا ہو، معاشی زندگی کا طریقہ کیا ہو، صلح اور جنگ کا طریقہ کیا ہو، یعنی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں انسان کیوں سمجھتا ہے، اس بارے میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب ضرورت کی چیزیں دی ہیں تو ان ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی بخشی، ہدایت کا پیغام بھیجا، ہدی للناس، یہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج جو انسان بھٹکا ہوا ہے، آج جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جنگ و جدال ہے، انسان کا خون بڑی بے رحمی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، یعنی پانی آج سستا ہے، پانی آج مہنگا ہے لیکن انسان کا خون سستا ہے، سب سے زیادہ آج انسان کا خون بہہ رہا ہے۔ کل ہی میں نے
اخبار میں ایک آرٹیکل پڑھا کسی گاؤں میں کسی بستی میں ایک کتا پاگل ہو گیا تھا. اس نے بہت لوگوں کو زخمی کیا. وہاں کے لوگوں نے پولیس سے کہا کہ یہاں کتا پاگل ہو گیا ہے, اس کو مارا جائے. پولیس نے کہا کہ کتے کو مارنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے مارنے پر پابندی ہے. کتے کے مارنے پر پابندی ہے, لیکن انسانوں کے مارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. انسانوں کا خون بہایا جائے, ان کی عزت لوٹی جائے, ان کی عصمتیں لوٹی جائیں, ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے اور ان کا سب کچھ چھینا جائے, اس کی گارنٹی ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن کتا جو انسانوں کو نقصان پہنچائے, ان کو کاٹ کھائے, اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے آج کا نظام. تو یہ نظام, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی طاقتور ہے آج دنیا میں وہ کمزوروں کو زیر کر رہا ہے. جو بھی طاقتور ہے, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, رشیا ہو, فرانس ہو, بھارت ہو, روس ہو, جو بھی دنیا میں طاقتور ہے وہ کمزوروں کو زیر کر رہا ہے, دبا رہا ہے, اور طاقت کی بنیاد پر. اس کو کوئی نہیں روکتا, امریکہ کو کوئی نہیں روکتا, برطانیہ ہے, طاقتور ممالک ہیں, ان کو کوئی نہیں روکتا. وہ بمباریاں کرتے ہیں, جہازوں سے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, ڈرون حملے کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدن للناس, یہ جو ہدایت تھی دنیا کے انسانوں کے لیے, آج دنیا اس ہدایت سے محروم ہو چکی ہے, اس ہدایت سے دور ہے. اس لیے آج دنیا میں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں فساد ہے, فتنہ ہے. جیسے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی بھی فساد سے بری ہوئی ہے اور تری بھی فساد سے بری ہوئی ہے, اور یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیا ہے. وہ یا تو خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, یا رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, یا دنیا کے باطل اور طاغوتی قوتوں کے بنائے ہوئے ضوابط کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے آج ساری دنیا فساد اور جنگ و جدال سے بھری ہوئی. ہدی للناس وبینات من الہدی. اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ ہدایت کے واضح اصولوں سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب. یعنی اس میں کوئی گنجلک پن نہیں ہے. جیسے معراج صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ, اس کی بڑی صفت یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب شک دو چیزوں کے بارے میں, ایک یہ کہ اس کے خدا کی کتاب, اس کتاب کے بارے میں خدا کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں انسان کی زندگی کی تعمیر کے لیے, انسان کی زندگی میں امن کے لیے, انسان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی کے لیے, انسان کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت برتنے کے لیے, انسان کا احترام کرنے کے لیے, جنگ و جدال سے بچنے کے لیے, برائیوں اور بدیوں سے بچنے کے لیے, یعنی جو بھی ہدایات ہیں واضح ہیں, ان میں کوئی گنجلک پن یا ان میں کوئی یہ ریب اور شک نہیں. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبینات من الہدی, یہ ہدایت کے واضح اصولوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور ان ہدایات پر اگر چلا جائے تو ایک فرد کی زندگی بھی بنتی ہے اور قوم کی اور اجتماعی انسانی سماج کی زندگی بھی بنتی ہے. چوتھی صفت اس کی یہ ہے فرقان. یہ فرقان, فرقان کے معنی ہے کسوٹی, جس میں کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے. زرد رنگ کے بہت سے چیز آپ کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن سب سونا نہیں ہوتا.
یہ کون بتائے گا آپ کو کہ کون پیتل ہے اور کون سونا ہے؟ تو آپ کسوٹی پر اس کو پرکھیں گے. یہ کسوٹی آپ کو بتائے گی کہ یہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے. اسی طرح یہ کتاب جو ہے فرقان ہے، یعنی دنیا میں جو بھی دعوے آپ کے سامنے آئیں گے، جو بھی نظریات اور اصولی زندگی آپ کے سامنے آئیں گے، ان کو اس کتاب پر پرکھا جانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے اور نقصان اور خسران کس میں ہے، صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون ہے. یہ جب تک آپ اس کتاب پر ان چیزوں کو پرکھیں گے نہیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ دعویٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آج کا مسلمان جو ابھی فاروقی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، مسلمان بھی ہے، نیشنلزم بھی ہے، نیشنلسٹ بھی ہے، اور لادین جمہوریت کا بھی علمبردار ہے، لادین سیاست کا بھی علمبردار ہے، کمیونسٹ بھی ہے، سرمایہ پرست بھی ہے، پی ڈی پی سے بھی تعلق رکھتا ہے جن کی سیاست لادین سیاست ہے، کمیونسٹ بھی کہلاتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے. یہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی اس کو دوسرا نام دینا یہ بالکل ضد ہے. کوئی مسلمان نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہتا نظریاتی لحاظ سے. اور کوئی مسلمان یعنی وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے، جو نیشنلزم آپ کو اس کو بتائے گا، جو کمیونزم اس کو بتائے گا، جو لادین جمہوریت اس کو بتائے گی، جو کیپٹلزم اس کو بتائے گا، جو ایسے لیڈر اس کو بتائیں گے جن لیڈروں کو قرآن کا دستور اور قرآن کی تعلیم پیش نظر نہیں ہے. پڑھیں گے لیکن قرآن کا جو نظام ہے، قرآن کو جو سسٹم ہے، قرآن کی جو ہدایات ہیں، قرآن کے جو اصول زندگی ہیں، ان پر ان کا ایمان نہیں ہے. قرآن پڑھیں گے اور لوگ دھوکہ کھائیں گے، یہ تو قرآن پڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے قرآن تو یہ پڑھتا ہے لیکن کیا یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے. اس لیے فرقان جو ہے، اس کی صفت جو ہے وہ یہ پرکھ کرتی ہے یہ کتاب حق اور باطل کو. اس لیے اس کتاب کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کتاب پر پرکھیں. جب یہ کتاب بتائے گی کہ نہیں یہ صحیح راستہ ہے تو اس کو قبول کیا جائے، اور جب کتاب بتائے گی کہ نہیں یہ صحیح راستہ نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، یہ نہیں کہ ایمان کا دعویٰ کیا تم لوگوں نے تو بس جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، نہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ، تمہیں مکمل طور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب یہ شیطان آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کیا؟ اس کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ خدا وہ کسی شکل میں سامنے آ جاتا ہے کیا؟ تو قدموں کی پیروی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ شیطان راستے چلتا ہے اور آپ کو اس کے قدموں پر نہیں چلنا چاہیے. بظاہر تو اس کے معنی یہی ہے، لیکن بباطن اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافۃ. کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ راستہ اختیار نہ کرو جو شیطان تمہیں بتائے. مطلب جو کچھ اسلام کے خلاف تمہارے سامنے آ جائے وہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان کے معنی ہی ہے گمراہ کرنے والا. شیطان کا مطلب ہی ہے گمراہ کرنے والا. جو بھی اسلام کے خلاف آپ کے سامنے کوئی راستہ، کوئی اصول، کوئی نظریہ زندگی، کوئی بات آئے گی، جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کی بات ہے، شیطان کے اصول ہے.
اور ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کہا ہے کہ اس سے بچو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں ایسا راستہ بتائے گا جس راستے پر چل کر تم آخرت کی زندگی میں جہنم کا ایندھن بنو گے. اس لیے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچے رہو. فرقان، تو یہ فرق کرنے والی کتاب ہے. تو لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کے سامنے جو نظریات آتے ہیں ان کو وہ قرآن کی اس کسوٹی پر پرکھتا نہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو رہا ہے. ورنہ مسلمان صرف مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں. کوئی اور نام اس کو جچتا نہیں ہے، کوئی اور نام اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کوئی اور نام رکھے، کوئی اور ازم اختیار کرے، کوئی اور زندگی کا راستہ اور طریقہ اختیار کرے، نہیں. اور یہ قرآن کی علامہ اقبال کا میں نے شعر پڑھا آپ کے سامنے. علامہ فرماتے ہیں فاش گویم آنکھ در دل مزمرست. میں کھل کر آپ کو بتاؤں گا جو کچھ میرے دل میں، آنچ میں جو کچھ میرے دل میں ہے وہ میں آپ کو کھل کر بتاؤں گا. کیا ہے ان کے دل میں؟ یہ کتابیں نہیں، یہ صرف کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر است، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ محض ایک کتاب نہیں ہے کہ اس کو آپ لائبریری میں رکھیں گے یا پڑھیں گے اور پھر آپ سمجھیں گے کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا. نہیں، یہ چیزیں دیگر است، یہ انقلاب لانے والی کتاب ہے. اگر یہ کتاب پڑھ کر آپ کو انقلاب نہیں آئے گا تو اس کتاب کو اس کتاب کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. یہ کتاب پڑھ کر آپ کو بدلنا ہے، یہ کتاب پڑھ کر آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، اپنے گھر میں انقلاب لانا ہے، اپنی بستی میں انقلاب لانا ہے، اور پھر ساری دنیا میں انقلاب لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سرگرم عمل کرنا ہوگا. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ اس کتاب کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں بنیں گے. پھر یہ کتاب میرے پاس ملاقات کے لیے اکثر جوان آتے ہیں اور پھر ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے کچھ سنیں. بار بار کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کی ملاقات کے لیے، کچھ نصیحت کریے. تو یہ قرآن نصیحت ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو نصیحت قرآن ہے. دوسرا شخص کیا کہے گا قرآن کے بغیر؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پالنہار کی طرف سے، رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. اب اس نصیحت کو اگر آپ ریشمی گلاف میں بند کر کے الماری میں رکھیں گے، پڑھیں گے بھی سمجھے بغیر، اور پھر پڑھ کر پھونک دیں گے اپنے سینے کو، اپنے جسم کو، تو اس سے تو یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے اور ڈاکٹر آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو نسخہ دے گا تو اس نسخے کو اگر آپ تعویذ بنا کر پہنیں گے تو آپ کا درد دور ہو جائے گا. یا اس نسخے کو گھول کر آپ پانی میں ڈالیں گے اور پھر اس پانی کو پئیں گے تو اس سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی؟ نہیں. نسخے کو آپ نے اس کے مطابق دوائی لانا ہے اور پھر جو پرہیز کرنا ہے، دوائی کھانی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کی بیماری دور ہو جائے. اسی لیے نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجی ہے اس کتاب کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے. جیسے میں بھی بتا رہا تھا کہ رب کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ضرورت کی سب چیزیں دی ہیں، اسی نے نصیحت بھیجی ہے. وہی نصیحت بھیجنے کا حق رکھتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم کو نصیحت بھیجے، اس نے بھیجی ہے بغیر ہمیں ہمارے کسی دباؤ کے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
اور یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اب دلوں کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بھائی آپ پلپٹیشن ہو رہی ہے، ڈاکٹر آپ کو پیس میکر دے گا، کوئی آپ کا ویلیو خراب ہو گیا ہے تو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرے گا، لیکن دل میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا دنیا کو کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا آپ کے دل میں شرک کی بیماری پیدا ہو جائے تو دنیا کو کوئی ڈاکٹر نہ تو وہ تشخیص کر سکتا ہے اور نہ آپ کو کوئی وہ علاج دے سکتا ہے۔ شرک کی بیماری صرف قرآن اس کا علاج کرے، حسد کی بیماری پیدا ہو جائے صرف قرآن اس کا علاج کرے، اور کینہ اور بغض کی بیماری پیدا ہو جائے گی، دنیا پرستی کی بیماری پیدا ہو جائے، شخص پرستی کی بیماری پیدا ہو جائے، باطل قوتوں کا خوف آپ کے دل میں سما جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرے، اس کا علاج صرف قرآن کرے۔ قرآن ہی آپ کو بتائے گا کہ بھائی کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، خوف تو صرف اللہ کا رکھنا چاہیے جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور موت ہے، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ جو بھی طاقت ہمارے اوپر سوار ہو چکی ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے کوئی اور باطل قوت ہو، تو اس کا ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ بھئی خوف کیوں؟ جو جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا وہ کبھی خوف کا شکار نہیں ہو جاتے، اور پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بھارت اتنا بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے، اس کی 7.5 لاکھ فوج ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور پھر اس کی پولیس بھی جو فوج سے زیادہ ظلم کرتی ہے، اور پھر اس کی مراعات ہے، وہ ہم کو خریدنے بھی کوشش کرتا ہے، اور ہم بکاؤ مال بھی بنتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے ہم میں کمزوری ہے۔ یہ ساری کمزوریاں جو ہم پر مسلط ہو چکی ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا علاج ہے؟ صرف قرآن۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کو عملائیں، قرآن کو پھیلائیں، اور قرآن کا نظام دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اپنی زندگیوں کو وقف کریں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور پھر دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل بفضل اللہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہدایت اور نصیحت اور دل کی بیماریوں کا علاج ہم نے لوگوں کو دیا ہے، یہ لوگوں کی طرف سے ہم پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ قل بفضل اللہ، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے آپ کو اندھیرے کی طرف نہیں دھکیلا، بلکہ آپ کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے نصیحت کا انتظام کیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور یہی ایک چیز ہے جس پر آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ کوئی اور چیز مسلمان کے لیے خوشی منانے کی نہیں ہے، جشن منانے کی نہیں ہے، مسرور ہونے اور شاداں ہونے کی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت ہمیں بھیجی ہے اور عطا کی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اسی پر آپ کو خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ اور پھر آخری بات جس کی طرف آپ کو خصوصی توجہ دینا ہے، وہ خیر مما یجمعون، یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو چیزیں تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ تمہارے پاس زمین ہے، تمہارے پاس مکان ہے، تمہارے پاس باغات ہیں، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر کے لوگ ہیں، اور عیش و عشرت ہے تمہارے سامنے۔ لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں، دنیاوی ضرورتیں آپ کی پوری ہوں گی ان چیزوں سے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ جو کتاب آپ کو ہدایت دے گی وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اور آج مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے، خاص طور اس مسلمان کو جو غلام ہے۔ ویسے آزاد بھی مسلمان جہاں کہیں ہے وہ بھی امن اور آشتی کی زندگی سے ہمکنار نہیں ہے۔ پاکستان کا حال دیکھیے کیا ہے، افغانستان کا حال، عراق کا حال، شام کا حال، سعودی کا حال، مصر کا حال، اور یعنی دنیا میں جو 57 مسلم ممالک ہیں ان سب کا حال آپ دیکھیں گے تو انسان کو
ترس آتا ہے اور انسان سمجھ لیجئے کہ اس کا جگر جو ہے اس کا جگر پھٹ جاتا ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے جب وہ ملت کا اور امت کا حال دیکھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کسی بھی ملک میں جتنے بھی 57 مسلم ممالک ہیں آج گلوب کے نقشے پر، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک وہاں اسلام کا نظام نہیں، وہاں قرآن کی ہدایات کے تحت کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو ملک اعلان بھی کرتے ہیں ہم شریعت کے مطابق یہاں کام کرتے ہیں، وہاں شہنشاہیت ہے، اور وہ شہنشاہیت ایسی ہے کہ وہ شہنشاہیت فرق ہی نہیں کر پا رہی ہے کہ مصر میں اخوان برسر اقتدار آتے ہیں، فوج ان کے خلاف بغاوت کرتی ہے طاقت کی بنیاد پر، ان کو اقتدار سے محروم کرتی ہے، ان کو جیل بھیجتی ہے، ان پر گولیاں چلاتی ہے، 1400 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، 529 کو پھانسی کی سزا بولی گئی ہے، اور 16,000 جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ یہ فوج کا حال ہے مصر کی فوج کا، اور سعودی شہنشاہیت اس فوج کو $5 ارب کا مدد دے رہی ہے۔ یہ حال ہے ہماری ان سلطنتوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں ہم شریعت کے مطابق نظام چلا رہے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ اپنی شہنشاہیت کو تحفظ دینے کے لیے وہ ڈرتے ہیں اگر اخوان والے برسر اقتدار آ گئے، وہ اسلام کا نظام چلائیں گے تو دنیا کہے گی کہ یہاں اسلام کا نظام ہمارے یہاں نہیں چل رہا ہے، اس لیے ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے وہ لادین سیاست کی مدد کرتے ہیں اور دینی سیاست، دینی نظام کے لیے وہ دشمن ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو هو خیر مما یجمعون، یہ کتاب جو آپ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج دنیا کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کا حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، چاہے جموں میں بس رہے ہوں یا وادی کشمیر میں بس رہے ہوں یا کسی بھی کونے میں بس رہے ہوں، آزاد کشمیر میں بس رہے ہوں، ان سب کے لیے آج کے اس دن کا پیغام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھیں اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کو وہ اس کی اتنی قدر کریں کہ زندگی جائے مگر اللہ کی کتاب کے احکامات کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اللہ کی کتاب نظر انداز نہ ہو، اللہ کی کتاب پس پشت نہ ڈالی جائے، اللہ کی کتاب ہماری زندگی کا اصول نہ بن جائے۔ اس کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ فکر مندی ہونی چاہیے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ خیر مما یجمعون، یہ سب چیزوں سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کو کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو دنیا کا ضابطہ بتا رہی ہے۔ حاکمیت، ساورنٹی کسی قوم یا کسی انسان کی نہیں ہے۔ ساورنٹی جس کی مسلمان کو جس کی قبول کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی ساورنٹی، اللہ کی حاکمیت۔ وہ احکم الحاکمین، وہ سب سے بڑا حاکم ہے اور اسی کا قانون ہونا چاہیے، اسی کا خوف ہونا چاہیے، اسی کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خاص طور جو ہمارا جوان ہے، جوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اقبال مرحوم نے فرمایا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ جوان سے کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ فرماتے ہیں اقبال جوانی ملت کو کہ مجھے تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کوئی مصیبت، کوئی غلبہ تجھ پر باطل کا ہو، جیسے ہم پر باطل کا غلبہ ہے۔ ہمارے لیے تو یہ جو
کسی جو طوفان، اقبال فرماتے ہیں آج وہ طوفان ہم پر آ چکا ہے، ہم اس طوفان کے شکار بنے ہوئے، ہم اس طوفان کا شکار ہو رہے ہیں، وہ طوفان ہم پہ مسلط ہو چکا ہے یا نہیں؟ بہت سے، ہری سنگھ کے دور میں بھی طوفان تھا، اس کے ظلم کا، جبر کا، اور 47 کے بعد سے جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ بھی ہمارے لیے طوفان سے کچھ کم نہیں، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ چھن رہا ہے، اور سب سے ہمارے رسائل اور وسائل جو ہیں وہ ہم سے چھن رہے ہیں، پانی کا وسیلہ ہے، جنگلات کا وسیلہ ہے، اور دوسرے جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ سب چھن رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہم سے چھن رہا ہے، ہمارا دین ہم سے چھن رہا ہے، ہماری عصمت اور عفت ہم سے چھن رہی ہے، ہمارا اعتقاد ہم سے چھن رہا ہے، شراب یہاں عام کی جا رہی ہے، منشیات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اختلاط مرد و زن ہے، عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہمارا سکون اور چین چھینا جا رہا ہے، ہم جیلوں کی زینت بنائے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو قید خانوں میں بدل دیا گیا ہے، ہمیں جمعہ کی نمازیں تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور طوفان کیا ہو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ ہم سب طوفان سے آشنا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ، ہو چکے ہیں نا؟ ہاں، اب اس میں کیا علاج ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہم لوگ طوفان سے تو دوچار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ہم میں وہ اضطراب اور بے چینی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم یکسو نہیں ہیں۔ ہمارے ہی جوان وہ نیشنلزم کے ساتھ بھی ہیں، کمیونزم کے ساتھ بھی ہیں، کیپٹلزم کے ساتھ بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کو گراؤ، پی ڈی پی کو لاؤ، پی ڈی پی کو گراؤ، کمیونسٹوں کو لاؤ، یعنی یہ علاج ایک چیز، یعنی یہ نہیں سمجھتا ہے آج کل ہمارا جوان کہ جو نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، کانگریس ہے، کوئی اور پارٹی ہے، ان کا نظریہ، ان کے اصول ایک جیسے ہیں، صرف ان کے نام مختلف ہیں۔ اب بتاؤ کوئی اور فرق ہے ان میں؟ کوئی اور فرق ہے؟ صرف نام کا فرق ہے۔ اب نام کے فرق کا آپ شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نیشنل نہیں، پی ڈی پی والے آئے، کمیونسٹ آئے، کانگریس آئے، بھائی ایک زہر کو آپ رد کرتے ہیں اور دوسرا زہر آپ پیتے ہیں، نام صرف مختلف ہے۔ تو یہ اضطراب جو آنا چاہیے مسلمان کی زندگی میں، خاص طور جوان کی زندگی میں، وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ یکسوئی ہونی چاہیے، مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں کسی بھی حال میں جو پارٹیاں، بھارت نواز پارٹیاں، ہند نواز پارٹیاں جو بھارت کے جبری قبضے کو سند جواز عطا کرتی ہیں، جو بھارت کے قبضے کی حمایت کرتے ہیں، جو بھارت کے ظلم اور جبر پر پردہ ڈالتے ہیں، بتاؤ لیوجلہ، بتاؤ کیا نیشنل کانفرنس، کیا پی ڈی پی، کیا کمیونسٹ پارٹی، کیا کانگریس، کیا وہ کبھی یہاں فوجی قبضے کو چیلنج کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے۔ یہاں جو فوج یہاں کی پولیس جو جبر اور ظلم برت رہی ہے ہم پر، جو قتل کارگری ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں، کیا اس کی یہ کبھی تردید کرتے ہیں؟ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں؟ چاہے وہ بھارت سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں فوجی قبضہ ہے، تم اس قبضے کو چھوڑ دو اور یہاں لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنے کا موقع دے دو، بتاؤ کوئی پارٹی یہ کہہ رہی ہے؟ تو پھر آپ کیوں فریب میں آ جاتے ہو؟ جب مفتی سعید آپ کو کہتے ہیں ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو حل بتاؤ ہمیں، کیا حل ہے تمہارے پاس مسئلہ کشمیر کا؟ فریب، دھوکہ۔ دوسری سانس میں کہتے ہیں ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ وہ تو جٹلی بھی کہہ رہا ہے، وہ تو کانگریس نے بھی پہلے کہا ہے، اگر ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر مسئلہ کشمیر کا حل قبول کیا جاتا تو 66 سال میں 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دینے کا کیا جواز تھا؟
600 شہداء کے مزار آباد کرنے کا کیا مقصد تھا؟ عزتیں اور عصمتیں لوٹ جانے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے کتنے چالاک ہیں یہ لوگ، کتنے فریب کار ہیں یہ لوگ، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ مسئلہ کشمیر حل کریں گے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پل بنیں گے، ہمیں 44 سیٹیں دے دو، مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ بہت بڑا دھوکہ، ہمالیہ جتنا بڑا دھوکہ۔ اس لیے اس دھوکے کا ساتھ دینا، ان دھوکہ بازوں کو ووٹ دینا، ان دھوکہ بازوں کے ممبر بننا، ان کی یوتھ ویک میں یہ جو ونگز ہیں جوانوں کی، ان میں شامل ہونا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قرآن تعلیمات کے خلاف۔ آپ خود اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہے۔ آپ مسلمان ہیں، بس مسلمان رہیے، اسلام کے فدائی رہیے، اسلام کے ہی ہو کر رہیے، کسی اور ازم کے نہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں تیرے بہر میں اضطراب نہیں، وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ پھر فرماتے ہیں تجھے کتاب سے فراغ ممکن نہیں کہ تو کتاب تو پڑھتا ہے، ابھی ماسیام کے دن آ گئے ہیں، آپ ضرور قرآن پڑھیں گے، روز ایک ایک سپارہ پڑھیں گے، تراویح میں آپ کا حافظ جو ہے تراویح پڑھائے گا اور قرآن کی تراویح پڑھے گا، یعنی قرآن پڑھے گا تراویح میں، آپ سنیں گے اور گھر پر بھی آپ پڑھیں گے۔ لیکن آپ کا پڑھنا کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب پڑھ کر تجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، کتاب پڑھ کر تیری زندگی بدلے گی نہیں، کتاب پڑھ کر تیری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، تیرے گھر میں انقلاب نہیں آئے گا، تیرے گرد و پیش میں انقلاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ تو کتاب کھاں ہے، کتاب پڑھتا ہے، صاحب کتاب نہیں، تو صاحب کتاب نہیں بنتا۔ جب تک تو صاحب کتاب نہ بنے، کتاب خان تو ہے، تو کتاب تو پڑھتا ہے، پڑھے گا بھی، لیکن صاحب کتاب بننا ہے۔ صاحب کتاب بننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب مجھ پر نازل ہو رہی ہے، یہ مجھ پر نازل ہو رہی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے فلاح کیا ہے اور خسران کیا ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے بہتر کیا اور کہتر کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے۔ لیکن آپ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن اس طرح پڑھتے ہو کہ 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے صحابہ نے ان کو اس کتاب کو پڑھا، وہ بدلے، لیکن ہم نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ آپ کتاب سمجھتے نہیں۔ تو اس کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کتاب کی تعلیم کے مطابق آپ کو بدلنا ہے۔ تو تحریک حریت خاص طور جوانوں کو میں نے لکھا بھی ہے، بار بار میں کہتا بھی ہوں کہ جس طرح دوسری پارٹیاں یہاں جوانوں کی تلاش کر رہے ہیں، ہندوستان بھی جوانوں کی تلاش کرتا ہے نہیں، کانگریس بھی یوتھ ونگ بنا رہی ہے اور پی ڈی پی بھی یوتھ ونگ بنا رہی ہے، اور وہ آج یوتھ کو یہ لالچ بھی دے رہی ہے کہ ہم تم کو مینڈیٹ دے دیں گے آنے والے انتخابات میں، وہ بھی ہے نا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا لسٹیں برآمد ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہ جو مسلمان یہاں کا ہے ووٹر، یہ ہمیشہ دھوکے و فریب کا شکار ہو جائے۔ آپ بتاؤ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کیا آج آپ کوشش کریں گے، نہ صرف کہ خود بدلیں گے، کوشش کریں گے، منظم کوشش کریں گے کہ ہم اس دھوکے فریب کا شکار نہ بنیں؟ بتاؤ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرو، اور پھر یہ بھی بتاؤ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ یہ دھوکہ اور فریب ہے یا نہیں۔ ہم کوئی الزام تو نہیں دیتے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کا کوئی دعویٰ کرے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے، بھئی آپ ہندوستان کے فوجی قبضے کو سند جواز عطا کرتے ہو، چاہے نیشنل ہو، کانگریس ہو، یہ سب پارٹیاں، جیسے میں نے آپ سے کہا
یہ سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں، صرف ان کے نام مختلف ہیں، ان کے کام، ان کی پالیسیاں اور ان کا طرز عمل، ان کے جو مقاصد ہیں وہ سب یکساں۔ صرف کرسی کی لڑائی ہے، نیشنل کہتا ہے ہم کرسی پر بیٹھیں، پی ڈی پی والے کہتے ہیں کہ ہم کو کرسی ملے، کانگریس والے کہتے ہیں ہم کو کرسی ملے۔ تو یہ کرسی دینے والے کون لوگ ہیں؟ نہیں، ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ ان کو کرسیاں دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اگر کرسی پر نہ آئیں، بھارت کی کوئی پارٹی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا کوئی فرق پڑے گا؟ بتاؤ نا۔ جیسے وہ ظلم کرتے ہیں ویسے یہ بھی ظلم کرتے ہیں، وہ ہمیں قتل کرتے ہیں تو یہ بھی قتل کریں گے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے، اس میں ہم نے، بتاؤ، بھارت نے ہم کو طاقت کی بنیاد پر غلام بنایا ہے؟ نہیں، ہماری مرضی سے یہ یہاں نہیں آیا، ہماری مرضی سے ان کی فوج ہم پر مسلط نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ فوجی طاقت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ کیا ہے؟ صرف فوجی قبضہ ہے، اور فوجی قبضے کے بغیر اس کا کوئی سند جواز نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کسی بھی حال میں سند جواز اس کو عطا نہیں کرتے۔ جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو اس فوجی قبضے کو ہم سند جواز عطا کرتے ہیں، اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں آپ کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے آخری ایام میں، اور اس مہینے میں آپ روزے بھی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگیے، حوصلہ مانگیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن روزہ رکھ کر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ محض بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں، یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی روزہ دار کھانا اور پینا ترک کرے۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے، خود بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں آپ کبھی جھوٹ بولے، لیکن اصل جھوٹ یہ ہے کہ آپ زندگی کا کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، کس طریقے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، کس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں، وہ حق ہے یا باطل ہے، وہ فرق نہیں آپ کر رہے۔ اس لیے جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑنے، یعنی اس خالی فاقہ ہے۔ اصل کیا ہے روزہ کا مقصد؟ کہ آپ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک کریں۔ آپ دیکھیے کہ آپ دن بھر بھوکے رہتے ہیں، کس لیے بھوکے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ گویا اس روزہ رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی جانتے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہوئے آپ کہیں اندھیرے میں جا کر کوئی پانی نہیں پئیں گے روزہ رکھتے ہوئے، کیوں نہیں پیو گے؟ کوئی دیکھتا نہیں ہے انسان، آپ کو یقین ہے کہ اللہ یہاں بھی مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے پر آپ کا یقین ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی، اکیلے پن میں بھی آپ کوئی کھانا پینا نہیں استعمال کریں گے، روزہ ہے آپ کا۔ تو جب روزے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا یقین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، تو زندگی میں کیوں آپ اس اعتبار پر عمل نہیں کرتے ہو، اس اعتقاد پر؟ اس لیے روزہ جو ہے وہ آپ کو یہی تربیت کر رہا ہے کہ روزہ کے بعد بھی 11 مہینے کے بعد پھر صیام آئے گا۔ روزے کے مہینے میں آپ کو اتنی تربیت مل جانی چاہیے کہ اس کا اثر 11 مہینے تک موجود رہنا چاہیے، اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر گزاری جانی چاہیے، تو پھر کہیں روزوں کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ورنہ یہ محض بھوکا رہنا ہے، اور پھر ایک تو یتیموں کا ان تک پہنچنا، مالی امداد، اور پھر خاص طور
جو تنظیمیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتی ہیں اور جو غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے کام کرتی ہیں اور جن کو جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے، جن کو جمعہ کی نمازیں تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ لوگ آپ کی مالی مدد کے محتاج ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ تحریک حریت آج سب سے زیادہ آپ لوگوں کے مالی مدد کی محتاج ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ دوسری پارٹیاں بھی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں، لیکن ان کے پاس ذرائع اور اپنے ذرائع اور وسائل بھی ہیں بہت زیادہ، لیکن ایک پارٹی ہماری وہ ہے، اول تو اس کو زیادہ سے زیادہ بھارت کے ظلم کا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گرفتاریاں یہ ہیں، گھروں میں جیل رکھا جا رہا ہے، ذرائع اور وسائل نہیں ہیں، صرف 8-10 سال کی عمر ہے اس تنظیم کی۔ تو اس لیے تحریک حریت سب سے زیادہ اس ماسیام میں زکوٰۃ ہے آپ کا صدقہ فطر ہے۔ اب آپ کو بتائے گا کوئی مفتی صاحب ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو کہ بھائی زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ وہ صدقات ہیں، یہ فرض ہیں، اور اس کے جو مدات ہیں وہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک دفعہ ایک مد اس کی یہ ہے جہاں زکوٰۃ کو خرچ کیا جانا چاہیے، وہ فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ تو فی سبیل اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو وازوان بنا کر دیں گے؟ اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کپڑے بنا کر دیں گے؟ اللہ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو کام کریں ان کو آپ کی مالی مدد ہونی چاہیے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کام کریں، جو اپنی زندگیاں وقف کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ہم غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو جائیں۔ اس لیے جو غلامی کے خلاف جدوجہد کر رہا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہو، وہ آپ کی مالی مدد کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب آج کے دور میں اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ میں 16 اپریل کو دلی سے آیا ہوں اس سال 2014 میں، جب سے اب تک گھر میں نظر بند، کوئی جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یعنی ایک انسان کو بغیر کسی جواز کے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی کیس ہے، مقدمہ چل رہا ہے تاکہ ہم ضمانت لائیں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باہر پولیس کو رکھا گیا ہے اور پولیس نے گاڑی گیٹ پر رکھی ہے، کوئی ہماری گاڑی گیلانی کسی گاڑی میں باہر نہیں جا سکتا، چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتا، اور پھر ہمارے دوسرے لوگ بھی، ابھی سرائی صاحب ہیں وہ بھی نظر بند ہیں گھر میں، اور آیا صاحب ہیں، الطاف احمد شاہ صاحب ہیں وہ بھی ابھی آج یعنی وہ بھی گھروں میں نظر بند ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو دوسروں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ پی ایس اے کے تحت 22 لوگ ہیں جن پر پی ایس اے لگا ہوا ہے، کالا قانون۔ اس کالے قانون یعنی یہ کالا قانون کون چلا رہا ہے؟ یہاں کے حکمران۔ ہم نے اس کالے قانون کی بھی مخالفت کی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پی ایس اے کو بتایا ہے کہ یہ لالیس قانون ہے، یعنی یہ کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ قانون کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے قانون کو، لیکن اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ مختلف تھانوں میں جو مقید نوجوان ہیں ہمارے، ان کی تعداد 152 ہے۔ سب سے زیادہ تعداد بارہمولہ اور شوپین میں ہے، اور لیڈران جو اس وقت گرفتار ہیں تحریک حریت کے گھر میں نظر بند ہیں، 2010 سے لگاتار گھر میں نظر بند، وہ میرا حال ہے۔ اور اشرف سارائی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری، پھر ایاز اکبر صاحب ہیں، پھر رابطہ سیکرٹری الطاف احمد شاہ صاحب ہیں۔ مختلف تھانوں میں اور جیلوں میں نظر بند جو تحریک حریت اور کارکنان ہیں
नासिर अब्दुल्ला पटन सदर तहसील, अमीर हमज़ा सेक्रेटरी शोबे दावत व तबलीग, अब्दुल गनी भट्ट सोपोर सदर ज़िला बारामूला, उमर मुश्ताक मलिक शुपियन सदर तहसील, अब्दुल मजीद लोन रुकन तहरीक हुर्रियत, अब्दुल हमीद परे रुकन तहरीक हुर्रियत, निसार अहमद भट्ट पटन रुकन तहरीक हुर्रियत और दीगर कई कारकुनान तहरीक हुर्रियत। मुस्लिम लीग के मसरत आलम भट्ट साहब हैं, असदुल्ला परे साहब हैं, मेराजुद्दीन गुजरी हैं और हकीम शौकत भी अच्छा है, हकीम शौकत भी बन, हाँ वो भी बन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू के सरबरा मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब भी घर में नज़रबंद किए गए हैं। उसके अलावा मुश्ताकुल इस्लाम साहब भी थाने में नज़रबंद हैं। लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक साहब और उनके दर्जनों साथी जेल में नज़रबंद हैं। और फिर ये भी है कि शुपियन में जब वो 29 मई को 2009 में जो वहाँ बहुत अलनाक हादसा हुआ, नीलूफर और आसिया बेटी की उनकी असमत दरी इज्तिमाई और फिर उनका कत्ल, उसके बाद एक मुशावरत कमेटी वहाँ शुपियन में बनी थी। कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि उस मुशावरत कमेटी में जो उस वक्त लीड कर रहे थे या आज भी शायद वो मुशावरत कमेटी हो वहाँ, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रशीद दलाल साहब हैं, फयाज चुकू साहब हैं, निसार साहब हैं और चौथा भी कौन है, तो ये उनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया? तुमने नीलोफर और आसिया की शहादत के बाद तुमने वहाँ जद्दोजहद चलाई, एहतजाज किया, 48 दिन तक वहाँ हड़ताल रही शुपियन कस्बे में और 10 दिन सारी वैली में हड़ताल रही है उस वाक़े के ख़िलाफ़। तो गोया ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये गिरफ्तारियाँ आप देख रहे हैं कि जुल्म और जबर की दास्तानी, और इसके ख़िलाफ़ हमें बहरहाल एहतजाज करना है, हम पर फ़र्ज़ आयद होता है। और फिर इसी तरह जायदादें यहाँ ज़ब्त की जाती हैं। हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में गुलाम खान सोपोरी हैं, उसकी सारी ज़िंदगी, मैं उसका ऐनी गवाह, सारी ज़िंदगी उसकी जद्दोजहद आज़ादी में गुजरी। अब उस पर बुढ़ापा भी तारी हुआ है, उसका मकान सीज़ किया गया है, अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा, अदालत भी इंसाफ नहीं दे रही। और अभी आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि लिवर पहलगाम में गुलाम रसूल खान का 9 कनाल ज़मीन का रकबा उसको सीज़ किया गया है। उसके ख़िलाफ़ हमने कल बयान भी दिया था, लेकिन अखबारात ने उसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी है। बहरहाल ये चीज़ें जो हो रही हैं, इनके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं। और मैं आपको दर्दमदाना अपील करूँगा कि रमज़ान का जो पहला जुमा आएगा, उस जुमा के रोज़ नमाज के बाद हर जगह जहाँ कहीं भी नमाज जुमा अदा की जाए, उसके बाद सिर्फ आध घंटे का एहतजाज करो। हाँ, लेकिन पथराव वगैरह नहीं होना चाहिए। पथराव करोगे तो आप पर गोलियां चलेंगी, टीयर गैस चलेगा या नहीं? बताओ ना। इसलिए जब हम कहते हैं कि भाई पुरअमन एहतजाज करो, तो वो पुरअमन ही होना चाहिए। उसमें इन लोगों को ताकत के इस्तेमाल का मौका नहीं मिलना चाहिए। जुमा नमाज के बाद सिर्फ मुनज़्ज़म तौर पुरवकार तौर और सिर्फ आध घंटे का एहतजाज इन ज़्यादतियों के खिलाफ हक बनता है ना हमारा। हाँ, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह हड़ताल की भी कॉल देंगे। इसलिए हड़ताल और एहतजाज के बगैर हमारे पास कोई नाराज़गी के इज़हार करने का कोई और ज़रिया नहीं। कुछ लोग लिखते हैं अखबार में, हम पढ़ते हैं कि भाई हड़ताल रोज़ हड़ताल। हम उनसे कहते हैं, मैं आपकी वसातत से उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लिवजिल्लाह, खुदा का वास्ता देकर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमको हल बताइए, मुतबादिल बताइए कि नाराज़गी का इज़हार हम कैसे करें। हड़ताल के बगैर कोई और रास्ता बताएं, एहतजाज या हड़ताल। और फिर एहतजाज पर भी हम पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ आध घंटे का, लेकिन मुनज़्ज़म हो, हर जगह हो, पुरवकार। और यहाँ इस मजलिस में मैंने जो महसूस किया, कुछ हमारे अराकीन हैं देर से आ गए,
تو مختار صاحب دیر سے آ گئے. یعنی اس کا پروگرام جو تھا اس محفل کا، سب سے پہلے صدر ضلع کا افتتاحی خطاب تھا اور سننے کے لائق تھا، بہت ہی اہم خطاب تھا، لیکن آپ لوگ نہیں سن پائے. اور پھر میں نے اپنے ایک رفیق کو صرف گردش کرتے دیکھا، زیب نہیں دیتا، بالکل زیب نہیں دیتا. ایک پروگرام چل رہا ہے، آپ کو کسی جگہ بیٹھنا چاہیے سکون کے ساتھ. چیزیں زیب نہیں دیتی. تحریک حریت کے جو اراکین ہیں وہ جب تک اپنے اندر ڈسپلن پیدا نہیں کریں گے، وہ کوئی مائر کا سر نہیں کرے گا. ڈسپلن ہو، کریکٹر ہو، کردار ہو. کسی کے بارے میں یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تلاوت نہیں کرتا، یا جھوٹ بولتا ہے، یا شرابیوں اور منشیات کے عادیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. شراب سے پرہیز، اور پرہیز ہی نہیں، اپنے محلے میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ گھر میں کوئی شراب پینے والا ہے، اس گھر میں جا کر وہاں ان کو بتانا ہے کہ بھئی یہ لڑکا یہاں آپ کا شراب پیتا ہے، منشیات کا عادی ہے. جب تک آپ اس حیثیت سے اصلاح نہیں کریں گے، خود نہیں بدلیں گے، دوسروں کو بھی بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنا حق ادا نہیں کر پائیں. تحریک حریت اسی وجہ سے وجود میں آئی ہے کہ وہ یہ تنظیم وہ کام کرے جو کام دوسروں نے ترک کیے، یا جن کام کی طرف دوسرے توجہ نہیں دے رہے. یہ محض تنظیم کے ایک تنظیم کی حیثیت تنظیم کا کوئی اضافہ نہیں، یہ ایک مثالی تنظیم ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے ہمارے جو ارکان ہیں ان میں بہرحال ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے، اسلامی کریکٹر پیدا ہونا چاہیے، اخلاق ان کے بلند ہونے چاہیے، کبھی جھوٹ نہیں بولنے چاہیے، کبھی ان کی آنکھیں غلط یہ حسن کا لذت چوسنے کے لیے، حسن کا لذت حاصل کرنے کے لیے بے راہ روی نہ ہو آنکھوں کی، نظروں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی، تمہاری نظروں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو اس تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے نظروں کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے. ہر حیثیت سے ہمیں اپنا کریکٹر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تمام مسلم ممالک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہدایت کرے، مسلمانوں کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان اس وقت بہت ہی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے. جیسے BBC نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پھر واقعی یہی صورتحال ہے. جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ ان کے پاس زندگی کھانے کا کوئی سامان نہیں، ان کے پاس رہنے کا کوئی سامان نہیں. 4.5 لاکھ لوگ انتقال مکان کر چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. بہت ہی گھنبیر صورتحال میں پاکستان گھرا ہوا ہے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بار الہ اس ملک کی حفاظت کر، اس ملک کی مشکلات آسان کر، اس ملک کو دہشت گردوں کے شر سے بچا. بار الہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی بھی حفاظت کر. ہم کو بھارت کے پنجے استبداد سے نجات عطا کر. ہم کو اسلام کے عادلانہ نظام کے سائے تلے زندگی گزارنے کے مواقع سے فیضیاب بنا. بار الہ ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے لوگ جو جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں ان کو آزادی ملے، ان کو جیلوں سے چھٹکارا ملے. بار الہ ہمیں امن اور آشتی عطا کر. ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر. ہمیں روزے میں بدیوں اور برائیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا کر. ہمیں بدیوں سے، جھوٹ بولنے سے، باطل قوتوں کا ساتھ دینے سے بار الہ ہمیں رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما. اللہم اجعل توفیق رفیقنا وصراط المستقیم طریقنا. اللہم اوصلنا الی مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.